बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ की हालिया ट्वीट जिसमें उन्होंने पुर्तगाल में पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी की बड़ी तादाद की जायदादों और सरमायाकारी पर बात की, न सिर्फ सियासी हलकों में ये हलचल का सबब बनी बल्कि खुद ब्यूरोक्रेसी में भी बेचैनी का सबब बन बैठी और इस पर ब्यूरोक्रेसी का सख्त रद्द अमल सामने आया है। अगर एक वफाकी वजीर खुलेआम ये इतराफ़ करे कि अफसरशाही का एक बड़ा हिस्सा मुल्क से बाहर असासें रखता है तो फिर सवाल यह है कि कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। एक तरफ तो करप्शन के खिलाफ बयान दिए जाते हैं, दूसरी जानिब वही चेहरे निज़ाम का हिस्सा भी बन जाते हैं। ब्यूरोक्रेसी का ये कहना कि पूरी सर्विस को करप्ट नहीं कहा जा सकता किसी हद तक दुरुस्त भी हो सकता है, लेकिन क्या सिर्फ सफाई देने से मसला हल हो जाता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दूसरी जानिब हुकूमत ने 24 सरकारी इदारों की निष्कारी का फैसला कर लिया है। PIA, ज़राए तरक्याती बैंक और रोजवेल्ट होटल जैसे इदारों की फरोख्त का फैसला कोई नया कदम नहीं है। 2013 से लेकर अब तक 2025 तक इन इदारों की निष्कारी की कई बार कोशिशें की जा चुकी हैं, मगर हर बार कोई ना कोई रुकावट सामने आ जाती है। सवाल यह है कि वो रुकावट डाल कौन रहा है? जहां हुकूमत खसारे में चलने वाले इदारों की निष्कारी करके ये तासुर देना चाहती है कि वो आवाम पर पड़ने वाले बोझ में कमी की खां है, लेकिन खुद हुकूमत की अयाशियां आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं। मुसलसल दावों, वादों और ऐलानात के बावजूद हुकूमती अखराजात में एक साल में 108 अरब रुपए इजाफे खर्च हो गए हैं। आवाम को सब्र के घूंट पीने और कुर्बानी देने के मशवरे दिए जाते हैं। सवाल तो ये भी है कि आवाम को दर्ज देने वाले ये हुक्मरान खुद अपने खर्चों में कमी क्यों नहीं लाते? आलमी मंजरनामे की बात की जाए तो ट्रंप का इंडिया पर गुस्सा कम होने के बजाय मजीद बढ़ता चला जा रहा है। उन्होंने भारत पर 50% टैरिफ आयद करने के बाद धमकी दी है कि अगर इंडिया ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा तो उस पर मजीद तजारती रुकावटें और पाबंदियां लगा दी जाएंगी। उन्होंने इस हवाले से चीन को भी धमकी दी है और रूस यूक्रेन जंग के मामले पर जल्द ही ट्रंप सदर से मुलाकात भी करने जा रहे हैं। आज के प्रोग्राम में इन्हीं टॉपिक्स पर मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार रिजवान रज़ी साहब, शौकत पराचा साहब और अमीर अब्बास साहब। आगाज़ करते हैं उस खबर के हवाले से जो कि कल से सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, लेकिन सवाल तो हमारी यही है कि क्या वजह है कि ख्वाजा साहब वहाँ पर बैठ के तो बात कर रहे हैं लेकिन सामने कुछ क्यों नहीं ला रहे? चूँकि शौकत पराचा साहब, आज अंसार अब्बासी साहब ने अपनी खबर में ये बात वाज़ेह की कि अब ब्यूरोक्रेसी जो है वो इस किस्म की खबरों से, बातों से नाखुश दिखाई दे रही है और साथ ही साथ ये भी उनका शिकवा है कि सारी की सारी ब्यूरोक्रेसी भी एक जैसे नहीं हो सकती। किसी हद तक दुरुस्त में फरमा रहे होंगे, लेकिन ये बता दीजिएगा कि अब चूंकि ब्यूरोक्रेसी खुद भी नाला है, ख्वाजा आसिफ भी इतनी बड़ी बात सोशल मीडिया पर कर बैठे हैं, आपको लगता है कि वो जल्द ही हकाइक मंजर-ए-आम पर लेकर आएंगे? जी बहुत शुक्रिया। मेरे लिए जो ख्वाजा आसिफ साहब ने लिखा उससे ज़्यादा अहम चीज़ ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने लिखा क्यों। अच्छा, अगर मुझे या मेरे जो दूसरे आपके मेहमान हैं, मेरे दोस्त, उनको इस सवाल का जवाब हो तो मुझे भी ज़रूर बताएं, क्योंकि ये कोई ख़ासी डीपर प्रॉब्लम लग रही है। मसलन जनरल परवेज़ मुशर्रफ जब सदर पाकिस्तान थे उस वक्त भी इसी तरह की ब्यूरोक्रेसी में अखाड़ पछाड़ हुई, यानी उस वक्त का DMG ग्रुप जो है वो ख़त्म किया गया और DMG के लोग इरा में या दीगर महकमों में चले गए और एक थीसिस ये निकला कि वो नाराज़ जो सरकारी अफसरान थे, जो आजकल पैस है पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत को ले गए। फिर अभी PTI खान साहब की हुकूमत थी, उसमें भी ब्यूरोक्रेसी नाराज़ थी क्योंकि नैब छापे मारती थी, नैब बड़ी एक्टिव थी, लोगों को ब्यूरोक्रेट्स को हथकड़ियाँ लगती थीं। और आपने देखा कि खान साहब के दौर में, यानी बुज़दार जब चीफ मिनिस्टर पंजाब थे, को 5, 6, 7 बार चीफ सेक्रेटरी पंजाब चेंज हुए, IG चेंज हुए। तो वो जब ब्यूरोक्रेसी नाला होती है तो हुकूमतों के लिए मसाइल पैदा होते हैं। ख्वाजा साहब एक सीनियर सियासतदान हैं, बहुत अदवार उन्होंने देखे हैं, ब्यूरोक्रेसी की नाराज़गी के अदवार भी देखे हैं, ब्यूरोक्रेसी को साथ मिलाकर जिस तरह मियाँ शहबाज शरीफ चलते हैं वो भी उन्होंने देखा है। तो मेरे लिए तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि आखिर क्या हुआ कि ख्वाजा आसिफ ने ये बात की जो उन्होंने बात की। मुख्तलिफ अदवार में ये कोर्ट भी होती रही हैं ये चीजें और रिपोर्ट भी होती रही हैं कि ब्यूरोक्रेट्स बंगले बना लेते हैं। ये ऐसी ही खबर नहीं है कि जिसको ख्वाजा साहब ने भी सोशल मीडिया पर यूं ही चलते फिरते डाल दिया हो, कोई ना कोई गहराई तो है, क्योंकि इस खबर को सोशल मीडिया पर डालने के बाद ये शायद उसे चंद घंटे पहले सोशल मीडिया पर ही ख्वाजा साहब के इस्तीफों की बातें भी चल रही थी। इसका कोई कनेक्शन आपको नजर आ रहा है?
میں نے آپ کو بتایا کہ میرے لیے اہم ترین چیز یہ ہے کہ خواجہ صاحب نے کیوں یہ چیز سوشل میڈیا پہ ڈالی، اور خواجہ صاحب کو معلوم ہے کہ وہ جو کچھ لکھتے ہیں وہ ٹویٹ پہ لکھیں، ایکس پہ میسیج ڈالیں. خواجہ صاحب وزیر دفاع بھی نہیں، صرف وہ ایک مسلم لیگ کے اندر ایسے سیاستدان ہیں جن کی بات کوٹ ہوتی ہے. مثلا جو انہوں نے کہا تھا اسمبلی میں کہ کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے، وہ آج تک ایک کوٹ بنا ہوا ہے. جو خواجہ آصف صاحب بات کرتے ہیں وہ ہمیشہ ایک کونوٹیشن لے کے چلتی ہے، اس لیے ان کو معلوم تھا، چلتے پھرتے نہیں انہوں نے یہ لکھا ہوگا، ان کو معلوم تھا وہ کیا لکھ رہے ہیں، ان کو معلوم تھا. اب وہ کسی ورک صاحب کی بات کر گئے. یعنی یہ تو ہم بھی جانتے ہیں کہ پرتگال میں امیگریشن کھلی ہوئی تھی، بہت سارے پاکستانیوں نے وہاں پر اپلائی کیا، کچھ لوگوں کو میں بھی جانتا ہوں جو وہاں پہ چلے بھی گئے امیگریشن کروا کے. اس لیے خواجہ صاحب کی بات خواجہ صاحب جو کر رہے ہیں اس کے حقائق تو ہیں، لیکن میں پھر کہوں گا کہ خواجہ صاحب یہ کیوں بات کر رہے ہیں مجھے ابھی اس کا جواب نہیں ملا. چلے یہ جواب تو مجھے لگتا ہے کہ ہم سب سے زیادہ بہتر انداز میں خواجہ آصف صاحب خود ہی دیں تو ذرا زیادہ بہتر ہے، تاکہ جو پوری قوم اس وقت سوچ بچار کرنے پر مجبور ہوئی پڑی بیٹھی ہے کہ آخر خواجہ صاحب کو ایسی کیا سوجی. رضوان رضی صاحب، یہ کل والی خبر ہے جس کو آج ہم دوبارہ ڈسکس کر رہے ہیں، کیونکہ یہ معاملہ ابھی تھما نہیں ہے. یہ ایک ایکسپلوزو نیوز ہے، اس کو میں یہ کہہ سکتی ہوں، ٹھیک ہے، ایکسکلوسیو بھی نہیں ہے. تو مجھے یہ بتائے گا، یہ جہاں پر معاملہ ہے یہ تو اپنی جگہ برقرار ہے، جب تو خواجہ آصف صاحب خود بھی بتا دیتے کہ انہوں نے یہ بات کس پیراہے میں کی. دوسرا مجھے یہ بھی بتا دیجئے کہ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جو طاقت رکھنے والے اور اختیار رکھنے والی افسر شاہی ہے وہ خود جیسے ہی ریٹائرڈ ہوتی ہے وہ پاکستان سے باہر شفٹ ہو جاتی ہے. سر، یہ پاکستان کو اپنے لیے محفوظ کیوں نہیں سمجھتے؟ اپنے لیے بھی نہیں سمجھتے، معافی کیجیے گا، اور اپنی اگلی نسلوں کے لیے بھی نہیں سمجھتے. ہمارے بیوروکریٹوں کا یہ طریقہ واردات رہا ہے کہ ریٹائرمنٹ سے پہلے جیسے ہی بچے ان کے یونیورسٹی کے لیول پہ پہنچتے تھے تو وہ اپنے بچوں کو اوورسیز پڑھنے کے لیے بھیج دیتے، اور مختلف اسکالرشپس اس کے لیے جو حکومتوں کی بنیاد کے اوپر آتے جاتے تھے وہ اس کو اڈاپٹ کر لیا کرتے تھے. وہاں پہ وہ 4 سے 5 سال کی ڈگری جب بچہ کرتا تھا تو اس کا وہ ریزیڈنس اس میں شمار ہو کے اس کو وہاں کی نیشنلٹی بھی مل جاتی تھی، اور یہ ایکس آفیشو بینگ دا فادر آف دیٹ گائے یہ بھی وہاں کے شہری ہونے کا حق پا لیتے تھے. کم از کم پی آر تو انہیں مل ہی جاتی تھی. ہمارے سیاستدانوں میں سے بھی بیشتر جو ہیں وہ، اور آج ہمیں یہ بات یہاں پہ بیٹھ کے اس میڈیا پہ کرنے دیجئے کہ ہمارے بیشتر جو بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں ان کی مالکان کی بھی شہریتیں پاکستان کی نہیں ہیں. اگرچہ مجھے پراچا صاحب روکنے کی کوشش کریں گے لیکن میں یہ بات کر کے رہوں گا کہ ان کی بھی شہریتیں جو ہیں وہ پاکستان کی نہیں ہیں. جیسے پراچا صاحب نے بھی دوسری شہریت لے رکھی ہے. نہیں، پراچا صاحب نے آج سنا ہے کوئی جائیداد خریدی ہے، کوئی نیلام ہو رہا تھا بیریا ٹاؤن کا، پراچا صاحب نے بھی لگتا ہے کوئی 2.5 مرلے کا پلاٹ خریدا ہے وہاں پہ نیلامی کے. آپ کی بات سیریس لی جاتی ہے، آپ کی بات رضی صاحب بڑی سیریس لی جاتی ہے. کچھ خیال کریں، غریبوں کا خیال کریں. کچھ نہیں، آپ دیکھیں حادثے کس طرح نکل رہے ہوئی ہیں، وہ دیکھیں نیلامیاں جہاں نیلامیاں ہوئی ہیں نا ان کی لسٹیں بھی آئی ہوئی ہیں. خدا کا شکر ہے کہ ہم کسی لسٹ میں نہیں. دیکھیے آپ سوشل میڈیا نہ آپ ہے نہ میں ہوں، ٹھیک ہے. پرائے صاحب آپ سوشل میڈیا پہ جائیں تو آپ کی اور میری کروڑوں کی آمدنی ہے جو کہ ہم بغیر ٹیکس کے گھر لے جاتے ہیں. مطلب اگر آپ سوشل میڈیا کے امپریشن پہ جائیں تو، ورنہ 4 مہینے سے تنخواہ نہیں ملی سر. اپنا حال یہ ہے. تو دل دکھانے کی باتیں نہ کریں. اب آپ یہ دیکھیے، یہ 2 مختلف پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہماری بیوروکریسی وہ ہے جو ہمارے تاجر ہیں. تاجروں کو جب بھی کہیں کہ بھائی کبھی کوئی ٹیکس بھی دے دیا کرے تو وہ تقریباً اچھل کے چھت کو بچیں گے اور وہ فوری طور پہ یہ بند کریں گے، شٹر ڈاؤن کریں گے اور ہڑتال پہ چلے جائیں گے. اس طرح چائنا کے لوگ جو کہ سی پیک جب چل رہا تھا 2013 سے لے کے 18 تک، باقاعدہ انہوں نے آ کے حکومت پاکستان سے یہ شکایت لگائی کہ ہم پروجیکٹ جو بھی آپ کی بیوروکریسی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں وہ ڈمپ ہو جاتا ہے، ہمارے پروجیکٹ تھرو نہیں ہو رہے. سو فار سو لاہور میں ایکسپو سینٹر میں ایک فنکشن تھا، اس وقت کے چیف منسٹر اور موجودہ پرائم منسٹر باقاعدہ اس کے اوپر چیخ پڑے کہ ہمارے پروجیکٹ جو ہے وہ بیوروکریسی جو ہے وہ تھرو نہیں کر رہی اور ہمیں جو ہے نا وہ فلاپ کرنے کے اوپر چلے ہوئے ہیں.
اب بیوروکریسی کا اس کے اوپر یا ہمارے آفیسروں کا اس کے اوپر یا ٹیکنوکریٹ کا اس کے اوپر ایک اپنا پرسپیکٹو ہو سکتا ہے کہ ہم پاکستانی مفادات کو یا ریاست کے مفادات کو اولین جانتے ہیں اور اس لیے ہم اس کے اوپر معترض ہوتے ہیں یا ہیں. لیکن پاکستان کے اندر ڈیولپمنٹ کا کوئی پروجیکٹ جو ہے وہ سنیل پیس کے اوپر اس لیے ہوتا ہے کہ ہماری بیوروکریسی کو عام کرنے کو تیار نہیں. یہ ایک الگ ایشو ہے, اس کے اوپر ہم الگ سے ٹاپک رکھ کے بات کر سکتے ہیں. لیکن اب آ جائیے جو یہاں سے لوگوں کو جانے کا مسئلہ ہے, اس میں بیوروکریٹ ایکسکلوسیو نہیں ہے. اگر 20,000 لوگوں نے اپلائی کیا ہے تو زیادہ سے زیادہ کوئی 2,000 ہی بیوروکریٹ اس قابل ہوگا کہ وہ ان 20,000 کے اندر شامل ہوا ہو. 18,000 ہمارے بزنس مین ہوں گے یا عام لوگ ہوں گے. یہاں پہ ایک بزنس مین جو ان کو یہ سہولت پرووائیڈ کر رہے ہیں ان باقی ماندار 18,000 کو بھی ان کو کس نے لگام ڈالی ہے؟ اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ پہلے سہولت جو ہے وہ اوورسیز غیر ملکی کمپنیاں کیا کرتی تھیں. اب اس طرح کے کم از کم 4 ہاؤسنگ سوسائٹیز کو تو میں جانتا ہوں, ان میں سے ایک کے مالک تو پاکستان سے مفرور بھی ہوئے ہیں اور میڈیا چینل بھی ہے ان کا, وہاں پہ بھی 3 ماہ سے تنخواہ نہیں ملی. اب وہ جو ہیں وہ بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ یورپ کے پرتگال کے علاوہ کسی اور ملک کے اندر ہاؤسنگ سکیم لانچ کر رہے ہیں, پلان کر رہے ہیں. یہاں پہ 2 میڈیا اونرز نے جا کے افریقہ کے 2 ممالک کے اندر, شاید انگولا اور کینیا کو اس طرح کے نام ہیں, وہاں پہ جا کے انہوں نے ہاؤسنگ سکیم لانچ کر دی ہیں. ظاہر ہے ہم نے پچھلے 30 سال کے اندر اور کوئی چیز اس ملک میں بنائی ہی نہیں جو کہ ہم ایکسپورٹ کر سکیں. ہمارے پاس ایکسپورٹ سرپلس نہیں ہے. امریکہ جو ہے وہ لگا رہا ہے ٹیرف بھارت کے اوپر 50%, اور وہاں پہ جو گیپ پیدا ہوگا ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ کا, وہ جو ہے وہ بنگلہ دیش ہم سے زیادہ حصہ لے جائے گا کیونکہ اس کے ہاں ٹیکسٹائل کی زیادہ بڑی انڈسٹری ہے, خاص طور پہ شرٹس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, اور پاکستان میں اس کی نسبت کم ہے. پاکستان کے اندر زیادہ باٹم ویئر ہے اور باٹم کے اندر پہلے ہی ہم سرپلس یا مطلب ایکسیسو ایکسپورٹس کر رہے ہیں, امریکہ کو بھی کر رہے ہیں اور یورپ کو بھی کر رہے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلے سہولت باہر ملتی تھی. اب کیا ہوا, پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک صاحب نے ہاؤسنگ سکیم لانچ کی بیوروکریسی سے مل کے, اس نے 10,000 پلاٹس کاٹے اور 1 لاکھ فائلیں بیچ دیں. اب وہ 90,000 جو اس نے سرپلس بیچا وہ تو اس کے گلے کو آ جائیں گے. تو وہ پھر اس کو کہتا تھا کہ اچھا میں سیکنڈ فیز لانچ کر رہا ہوں, میں اس میں اس کو پلاٹ دے دوں گا. اب وہ کہے گا کہ نہیں, میں پرتگال والی ہاؤسنگ سکیم میں آپ کو پلاٹ دے دوں گا اندیکھی جگہ کے اوپر. یہ فراڈ کا ایک طریقہ ہے جس میں پاکستانی پھر لٹ رہے ہیں اور لٹنے جا رہے ہیں, اور خواجہ آصف صاحب کو صرف نشاندہی نہیں کرنی چاہیے, اس کو روکنے کا اہتمام بھی کرنا چاہیے. لیکن ایک بات میں یہاں پہ اطلاع کی بنیاد کے اوپر عرض کر دوں کہ ایک بہت بڑے ہاؤسنگ ٹائکون جو ہیں اس کے جو ہیں, جن کے اوپر آج کل مشکل وقت آیا ہوا ہے, جن کے گھروں میں چھاپے لگ رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ انہوں نے دبئی میں ہاؤسنگ سکیم لانچ کی جا کے, اور اس ہاؤسنگ سکیم کی فائلیں انہوں نے بیچی پاکستان میں. لیکن پاکستان سے جو پیسہ گیا ہے وہ دبئی نہیں گیا, وہ کہاں گیا, وہ کہیں اور چلا گیا. ٹھیک ہے, اب پاکستان جو ہے وہ اس حکومت کو بتا رہا ہے, یو اے ای حکومت کو, کہ آپ کے وہاں بھائی جان یہ جو ہاؤسنگ سکیم لانچ ہوئی ہے اس کی فائلیں بک رہی ہیں پاکستان کے اندر, اور اس کا پیسہ وصول کر کے یورپ کے کسی ملک کے اندر پارک ہو رہا ہے. پہلے ہی ہم پاکستانیوں کو دبئی کے ویزے ملنا مشکل ہوئے ہیں, یہ بڑی خبریں اگر اور اس طریقے سے گردش کرنا شروع کر دے تو نہ جانے پاکستانی سرمایہ کار جو واقعی صدقے دل سے کہیں وہاں پر بھی انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں اپنے مستقبل, بہتر مستقبل کے لیے, ان کو نہ لینے کے دینے پڑ جائیں. امیر عباس صاحب مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ خواجہ صاحب نے تو جو کرنا تھا وہ کر دیا, لیکن ان کا کام ظاہر سے بات ہے صرف وہیں اسی حد تک تو محدود ہو کر نہیں رہ جاتا نا. اب اس کی باقی کی کہانی بھی تو خواجہ صاحب کو لے کے کنٹینیو کرنی پڑے گی, حقائق سامنے لانے پڑیں گے, کابینہ کو بھی بتانا پڑے گا. پھر کل ایک ٹی وی پروگرام میں محمد والد صاحب ہیں, سینئر جرنلسٹ ہیں, انہوں نے بھی کہا کہ 2,000 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے اور 200 کے قریب لسٹیں جو ہیں وہ تیار ہو رہی ہیں. شاید 200 ناموں کے حوالے سے وہ بات کر رہے تھے, اور اس میں اداروں کے کچھ سربراہان اور اداروں کے جو بڑے بڑے عہدوں پہ رہنے والے لوگ ہیں وہ بھی موجود ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے, پرتگال سکینڈل بھی سامنے آ رہا ہے, بیوروکریسی کے حوالے سے بھی باتیں ہو رہی ہیں, پھر وہ جو 200 لوگوں کی لسٹیں بھی, یہ چل کیا رہا ہے یا کیا کچھ بڑا ہونے والا ہے, کچھ سمجھ نہیں آ رہی پاکستانی سیاست میں. جی بہت شکریہ زریاب. میرا خیال ہے خواجہ آصف صاحب کو چاہیے کہ وہ میرے پراچا صاحب اور رضوان صاحب کی جگہ پہ آ کے صحافت شروع کر دیں اور ہمیں پھر وزیر دفاع بننے دیں یا ایم ایل اے بننے دیں, کہ اگر انہوں نے صحافیوں کی طرح خبریں دینی ہیں
اس میں نا آپ یہ ایک خبر نہیں ہے, اس سے پہلے چند ہفتے پہلے آپ کو یاد ہوگا انہوں نے اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ کی تنخواہوں میں جب اضافہ ہوا تو انہوں نے ایک ٹویٹ کی جس میں انہوں نے کہا کہ یہ معاشی فحاشی ہو رہی ہے پاکستان کے ساتھ. اپنے ہی اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف انہوں نے ٹویٹ کر دی اور اپنے اتحادی چیئرمین سینٹ کے خلاف. خواجہ صاحب میرا خیال ہے کم از کم کچھ 6 دفعہ تو ایم ایل اے بنے, ایک دفعہ سینیٹر بنے. آغاز انہوں نے سینیٹر بننے سے کیا تھا. ان کے پاس واٹر اینڈ پاور جیسی طاقتور منسٹری, وزیر خارجہ, وزیر دفاع, اس سے بڑھ کے آپ کو کیا چاہیے ہوتا ہے. ان کی اس ٹویٹ سے نا آپ کو ایک تاثر ملنا چاہیے پاکستانی سیاست کا کہ پاکستانی پالیٹکس میں جو پولیٹیکل کریکٹر ہے وہ کتنا کمپرومائزڈ ہے. یعنی ہمارے ہاں وہ لوگ جو 70 سال کی ایج تک پہنچنے کے باوجود 7 دفعہ پارلیمنٹ کا حصہ بننے کے باوجود میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتی. ریحانہ ڈار صاحبہ کی سیٹ لے لینے کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ خواجہ آصف صاحب ایک سیاستدان ہو کے کمپرومائزڈ ہیں. جی دیکھیں نا, ان کو چاہیے کہ وہ سٹینڈ لیں. اگر اس وقت پاکستان میں آپ کے بیوروکریٹس ہیں جو ڈوئل نیشنل ہیں, یا آپ کے ہاں سے, بلکہ انہوں نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ انہوں نے کہا کہ پلید. یعنی اتنا ان کے اندر ایک درد ہے اس وقت کہ جناب پاکستان کا پیسہ لوٹا جا رہا ہے اور بیوروکریٹس لوٹ کے جا رہے ہیں. اچھا دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان میں بیوروکریسی کو اور پولیس کو, یعنی ڈی ایم جی گروپ ہو یا پی ایس پیز ہو, ان کو پچھلے 40 سال میں جو سب سے زیادہ پولیٹیسائز کیا ہے اور ان کے نارمز کو برباد کیا ہے ان میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این. اس سے پہلے ظاہری بات ہے ضیاء الحق آ گیا. اچھا اب سندھ میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ پی ایس پی پیپلز پارٹی, ڈی ایم جی پیپلز پارٹی. پنجاب میں پی ایس پی پی ایم ایل این, ڈی ایم جی پی ایم ایل این. انہوں نے خود ان کے منہ کو خون لگایا بیوروکریٹس کے. خواجہ صاحب نے اگر سچ سننے کی ہمت ہے تو پھر وہ یہ سچ بولے قوم کے سامنے کہ ان بیوروکریٹس کو جو ایگزیکٹو ہے جس کا کام ڈی پولیٹیسائز جس کو کرنا تھا, ان کو حکمرانوں کے اور سویلین لیڈرز یا ملٹری لیڈرز کے تابع کس نے کیا. شہباز شریف صاحب کن بیوروکریٹس کے اوپر ہاتھ رکھ کے ان کو اپنے ذاتی ملازم کے طور پر ڈیل کرتے رہے. کون سے پولیس آفیسر جو ہے وہ ان کے چہیتے رہے. اسی طرح وہاں سندھ میں آپ جا کے دیکھ لیں, جب آپ نے بیوروکریسی میں, پولیس میں, اس پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس میں جب آپ نے مداخلت کو گھسیڑ دیا, جب آپ ان کو استعمال کرتے رہے تو ان کو بھی پتہ لگ گیا کہ بھائی اس ملک میں اگر سیاستدان جو ہے وہ سسٹم کو مینوور کر سکتے ہیں, پیسہ بنا سکتے ہیں, جائیدادیں بنا سکتے ہیں. تو امیر جس طریقے سے آپ نے اپنی گفتگو میں بتایا کہ جو آشیرواد حاصل رہی ہے بیوروکریسی کو, کیا کہتے ہیں, شہباز شریف صاحب کی جب وہ ایک سی ایم تھے, اب تو خیر وہ ماشاءاللہ پرائم منسٹر ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ پھر یہ جب دست شفقت ہوگا سر پر تو پھر کیسے حقائق منظر عام پر آئیں گے؟ ڈو یو سی دس؟ جی مثلا دیکھیں نا, جیسے فواد حسن فواد, خاص الخاص بیوروکریٹ نواز شریف اور شہباز شریف کے چہیتے. یہ ابھی جو پرنسپل سیکرٹری لگایا جن کو شہباز شریف صاحب نے پنجاب میں بھی اپنے ساتھ, یا جب وہ وزیر اعظم بنے شاہ صاحب, ڈاکٹر توقیر شاہ صاحب, ریٹائرمنٹ کے بعد پھر ان کو لے کر آ گئے. احد چیمہ ریٹائرمنٹ کے بعد اتنے خاص, دیکھیں قائد اعظم نے 1948 میں پشاور گئے, انہوں نے سول سرونٹ سے خطاب کیا, وہ بڑا تاریخی خطاب تھا. وہ خطاب ان بیوروکریٹس کو بھی گھول کے پلانا چاہیے تھا اور ان سیاستدانوں کے گلے میں بھی وہ تعویذ کی طرح ڈالنا چاہیے تھا. قائد نے کہا تھا کہ پرائم منسٹرز کم اینڈ گو, منسٹرز کم اینڈ گو, بٹ یو اسٹے آن. اس ملک میں وزیر اعظم بھی آتے جائیں گے, جاتے رہیں گے, وزیر بھی بنتے رہیں گے, جاتے, لیکن تم نے ہمیشہ رہنا ہے. تمہاری وفاداری, جو قائد کے الفاظ ہیں, تمہاری وفاداری کسی وزیر اعظم یا سیاستدان کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے بلکہ ریاست پاکستان کے ساتھ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے امیر, پوائنٹ آپ کا آ گیا, لیکن اب دیکھنا یہی ہے کہ ویٹ اینڈ واچ کی پالیسی ہم پاکستان اختیار کر سکتے ہیں, اور صحافی حضرات بھی کہ جو خواجہ صاحب نے کہہ دیا ہے, اب ان کی کابینہ, ان کے پرائم منسٹر اور خود خواجہ آصف صاحب کس طریقے سے اس معاملے کی چھان بین کرتے ہیں اور ذمہ داروں کو قرار واقعی سزا جو ہے وہ دی جاتی بھی ہے یا نہیں دی جاتی. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو پھر سے جوائن کریں گے. اسٹے ٹیونڈ.
नाज़रीन, आज दो खबरें इंतहाई बड़ी इंपॉर्टेंट थी। अब इंपॉर्टेंट इस एतबार से थी कि ऐसी खबरों को तो हम लोग पहले भी कई बार सुन चुके हैं, लेकिन चूंकि इनका हासिल वसूल कुछ नहीं निकलता तो इसलिए ये भी नहीं कहा जा सकता है कि इनको नज़रअंदाज कर दिया जाए, क्योंकि इनका बराह रास्त ताल्लुक जो है वो आवाम से है। वफाकी हुकूमत ने बहरहाल 24 सरकारी इदारों की निजकारी का एक बार फिर से फैसला कर लिया है। एक साल में 10 इदारों की निजकारी की जाएगी और अगले 1 से 3 साल में 13 इदारों की प्राइवेटाइजेशन होगी। पहले मरहले में कौमी एयरलाइन, रोजवेल्ट होटल और ज़राई तरक्याती बैंक की प्राइवेटाइजेशन होगी, जबकि आईएसको समेत 3 डिस्कोज की निजकारी भी पहले मरहले में ही की जाएगी। रिजवान रज़ी साहब, ये मेरा सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये खबर तो हम कई बार हेडलाइंस में सुन चुके हैं, कई बार न्यूज़ बुलेटिन्स का, टॉक शोज का हिस्सा बन चुकी है, लेकिन बेसिक हर्डल्स क्या हैं कि जब भी हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं सर सारा मामला मलियामेट होकर रह जाता है। कोई इसमें अपनी ना तो हुकूमत की संजीदगी नजर आती है ना बाकी लोगों की संजीदगी नजर आती है। देखिए, जो प्राइवेटाइजेशन होनी होती है ना, आज देखिए ना बहरिया टाउन के प्लॉट नीलाम हो भी गए और अमीर अब्बास साहब भी उसमें से कुछ खरीद के तशरीफ ले आए। हुकूमत का कूड़ा कचरा किसने खरीदना? ठीक है। हाँ, और ये वाला जो है ना, ये हमने पॉलिटिकल स्टेटमेंट के लिए रखा हुआ, ये स्टेटमेंट नंबर 19 है। अच्छा। हर हुकूमत जब आती है तो इस तरह की स्टेटमेंट जारी करती है अपने पहले या दूसरे काबीना के इजलास के बाद के निजकारी बड़ी होगी। देखिए, अब हमें इस बात को थोड़ा सा संजीदा लेना चाहिए और हमें हुकूमत को बताना चाहिए कि जो रूजवेल्ट होटल है वो वहाँ की डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने हमें 2026 तक का टारगेट दिया हुआ है कि भाईजान आप इसको गिरा के नया बना लें, वरना हम इसको टेक ओवर कर लेंगे, क्योंकि बिल्डिंग की हालत मखदूश हो चुकी है। और हम अभी तक यहाँ पे उसको सिर्फ बयानात की हद तक देख रहे हैं, वो असासा हमारे हाथ से छिनने जा रहा है और पराचा साहब इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिपोर्टिंग भी कर चुके हैं। वो असासा जो है, अभी हम 2 साल की एक्सटेंशन हमने बड़ी मुश्किल से ली थी, अदरवाइज वो उसको बाकी सरकार जब्त करने लगे थे क्योंकि बिल्डिंग की उम्र बहुत ज़्यादा हो गई। अच्छा। तो इसलिए बजाय इसके कि हम वो अपने अरबों रुपए के असासे को बचाने के लिए कोई वर्केबल प्लान सामने रखें, हमने उसको निजकारी की बास्केट में रख दिया है जो कभी एग्जीक्यूट होनी ही नहीं है। पहली बात, क्योंकि आईएसको से लेके और बड़ी ये चीजें हमने कई बार उसकी स्टेटमेंट जारी की है, उसमें कुछ इंटरेस्ट आ जाते हैं कुछ पार्टियों ने उसमें अपने कारकुन जमा करवाए होते हैं जिनको घर बैठे तनख्वाहें मिल रही होती हैं और वो उनके जलसों की रौनक बढ़ा रहे होते हैं, उनकी सियासी पुर्तगाल वाले इस तरफ क्यों नहीं देखते? नहीं, वो बड़े बॉसेस देखते हैं ना। अच्छा। छोटों के लिए उन्होंने इस तरह की चीजें रखी होती हैं। हमारे पॉलिटिकल, जहाँ पे हमारी पॉलिटिकल एलीट करप्ट हुई है, मैं अमीर अब्बास साहब की बात को आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ, वहाँ पे हमारा पॉलिटिकल वर्कर भी करप्ट हुआ है ना सर। कुर्बानियों की फाइलें बना के अपनी पार्टी की हुकूमत आने के ऊपर वजीर आजम और वजीर आला के सामने पेश होकर कहना कि चूंकि मैंने कुर्बानियां दी हैं तो मुझे इसका इफ्जाना दिया जाए। ये भी तो एक पॉलिटिकल वर्कर तो एक आला शख्स का नाम होता था ना, जो नजरियात के ऊपर खड़ा होता था। तो सर आज वाले कार्रवाई कर ले। अब पॉलिटिकल वर्कर, वो तो वफाकी वजीर बनाए बैठे हैं। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि अब पॉलिटिकल वर्कर ये है कि वो जब उसकी पार्टी अपोजिशन में हो तो वो जाली झूठी सच्ची फाइलें बनाए, मेरे खिलाफ फलानी एफआईआर दर्ज हुई, मेरे खिलाफ फलानी हुई, और उसके बाद जैसे ही हुकूमत इक़्तिदार में आए तो फौरी तौर पे अपनी फाइल निकाल के अपनी कुर्बानियों का इफ्जाना लेने पहुंच जाए। तो जो सवाल है वो इतना हमा जहत है और इतना जामे है कि वो किसी एक शोबे के ऊपर नहीं आया, तमाम शोबों के ऊपर आया है। अब देखिए, हम इस वक्त कुछ लोग कहते हैं 550 अरब रुपए, कुछ लोग कहते हैं 1000 अरब रुपए से जायद इन सरकारी अदारों के ऊपर खर्च कर रहे हैं जिनकी सर्विसेज या तो बिल्कुल हैं ही नहीं, ये वो बंद पड़े हैं पाकिस्तान स्टील की तरह या यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन की तरह, या इतनी सर्विसेज कम हैं या मुआशरे के लोगों के लिए कि उनकी आपकी बातों से तो रज़ी साहब मुझे ऐसे लग रहा है कि 1 साल बाद दोबारा हम यही स्टेटमेंट आप दोहरा रहे होंगे। आप लिख लीजिए, मैं इस प्रोग्राम में ना भी हुआ फिर भी आप देखिएगा कि जनाब वो आपको ये स्टेटमेंट दोबारा मिनिस्टर साहब देते हुए मिलेंगे। और मैं आपसे एक और बात अर्ज कर दूं, ये मिनिस्टर साहब को जब प्राइवेटाइजेशन का पोर्टफोलियो मिला था, उस दिन भी उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी की थी, रिकॉर्ड निकलवा के देख लीजिए, मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ। ठीक है पराचा साहब, जहां हमें इस खबर में इतनी कोई वो नजर नहीं आती कि इसके ऊपर कोई अमल दरामद भी होगा या कोई नतीजा भी निकलेगा, वहीं पर एक दोहराई गई खबर को बार बार हम लोग अपने प्रोग्राम्स में डिस्कस करते हैं और इस बार तो रिपोर्ट के सामने आई है कि वफाकी हुकूमत चलाने का खर्चा 108 अरब रुपए बढ़ गया है। हुकूमती उमूर चलाने के अखराजात हुकूमती हदफ और नजरसानी तखमीने से
بہت زیادہ دور ہمیں نظر آ رہے ہیں. تو ایک طرف تو خساروں کو کنٹرول کرنے کے لیے جو حکومت ہے وہ اداروں کی پرائیویٹائزیشن کرنا چاہ رہی ہے, لیکن دوسری طرف جو اس کی شاہ خرچیاں ہیں وہ بھی عروج پر ہیں, کیونکہ جو IMF کی دی گئی شرائط ہیں ان کے مطابق تو ایک شرط اداروں کی نجکاری ہے تو دوسرا حکومت کو اپنی شاہ خرچیوں کے عمر کمی لانی ہے. سر یہ دونوں ہی خبریں ہم دوبارہ ریپیٹ کریں گے, لیکن نہ تو مجھے شاہ خرچیاں کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, نہ ہی ہمیں یہ اداروں کی پرائیویٹائزیشن ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ان دونوں پر آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ 1 2 3 4 20 23 24ویں بار IMF کے پاس گئے اور ہر بار یہی ہوتا ہے, ریسٹرکچرنگ کریں, اپنے اخراجات کم کریں, اور یہ جو بوجھ ہیں سرکاری ادارے مسلسل خسارے میں, ان سے جان چھڑائیں. دیکھیں آئیڈیلی جو حکومت ہوتی ہے, حکومت بزنس نہیں کیا کرتی, حکومت ایک ماحول فراہم کرتی ہے. ماحول اسے کہتے ہیں ڈوئنگ ایز آف ڈوئنگ بزنس. یہاں ایز آف ڈوئنگ بزنس تو ہے نہیں, اور جو ہمارے سرمایہ کار ہیں, بزنس مین ہیں, دیکھیں نا 500 ارب روپے ٹیکس دیا سیلریڈ کلاس نے, جس میں آپ اور میں ہیں, کیونکہ ایٹ سورس کٹ گیا. جو ہمارا ایکسپورٹر ہے, اگر 35 ارب ایکسپورٹس ہیں پاکستان کی, تو اس کے کورسپونڈنگ ٹیکس ڈیوٹیز جو ہیں وہ اتنی ہونی چاہیے, لیکن وہ تو ٹوٹل 160 ارب روپے آیا. کیا وہ ٹیکس جو اتنا کماتے ہیں 35 ارب ڈالر, یہ میں ایکسپورٹس کی بات کر رہا ہوں نا, گورنمنٹ تو ایکسپورٹ نہیں کرتی, ایکسپورٹر ہی کرتے ہیں, وہ ان کو ٹیکس فری ہوتا ہے. یہ جو SOEs ہیں, اسٹیٹ اونڈ انٹرپرینئرز ہیں, انٹرپرائزز ہیں, یہ مسلسل خسارے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک تو حکومت جو ہے اس کو انکم نہیں مل رہی بزنس اینٹیٹیز سے, پلس ہر سال PIA میں فرض کیا 300 ارب روپے حکومت دے رہی ہے, یا اسٹیل مل میں امپلائیز کو سیلریز مل رہی ہیں, پتہ نہیں کب تھا جب پروڈکشن جاری تھی. ہر حکومت کہتی ہے کہ ہم رشیا کے ساتھ مل کر اسٹیل مل کو ریوٹلائز کریں گے, دوبارہ بحال کریں گے, اور جو ہے وہ ملک کا خزانہ بھرے گا. کم از کم پرائیویٹائز کرنے سے یہ جو ہر سال اوپر سے پیسے دینے پڑتے ہیں, 300 ارب روپیہ ایک سال, پھر 300 دوسرے سال, پھر تیسرے سال, پھر چوتھے سال, یعنی اگر 10 سالوں میں وہ تو کتنا بن گیا, 3 ٹریلین روپیز بن گئے. وہ کس نے پے کیے؟ وہی ٹیکس پیئر نے جو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ پیسے دے رہے ہیں. ایئر انڈیا بکی تھی 1 روپے پہ, ₹1, کیونکہ وہ انہوں نے اپنے اکاؤنٹس میں شو کرنا ہوتا ہے کہ کچھ پیسے لیے. یہاں PIA کی پچھلی بار بولی لگی تھی 8 ارب روپے, لیکن نہیں بیچا گیا. اب کہتے ہیں کہ جی وہ یورپ کے اسٹیشن کھل گئے, لنڈن بھی کھل گیا, یعنی UK کھل گیا, تو PIA جو ہے وہ کچھ کمائے گی. لیکن کورسپونڈنگ جو جب PIA بحال تھی وہ روٹس پہ چل رہی تھی, یورپ اور UK والے, تو خسارہ تو اس وقت بھی تھا. مجھے تو کم از کم یاد ہے جب سے میں اس پروفیشن میں آیا ہوں کبھی بھی پروفٹ نہیں آیا. شو کرتے ہیں پیپرز میں کہ جی اس سال ہم نے پچھلے سال کی نسبت جو ہے وہ ہم نے پروفٹ کمایا ہے 10 ارب یا 20 ارب, لیکن ان ٹوٹل دیکھیں یہی حال یہ جینکوز ہیں, ڈسکوز ہیں, ہر بار کہا جاتا ہے کہ ان کو پرائیویٹائز کریں گے, لیکن آج تک الیکٹرک نہیں لگام ڈالی جا سکی ہے شوکت پراچا صاحب. تو یہ جو آئسکوز اور ڈسکوز کی بھی جب پرائیویٹائزیشن ہو جائے گی اور جب یہ بجلی سپلائی کریں گی تو نہ جانے اس وقت کیا سچویشن ہوگی. ابھی بھی بجلی کے بل جو ہیں وہ مان نہیں ہے. امیر, متعدد اعلانات کیے جاتے ہیں, وعدے کیے جاتے ہیں, دعوے کیے جاتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ اپنی شاہ خرچیوں میں تھوڑی کمی لے کر آئے گی. IMF کو بھی بڑا اعتراض رہتا ہے اس کے اوپر, لیکن نہ تو IMF کچھ کرتا ہے, صرف اعتراض ہی اٹھاتا ہے. لیکن کبھی کبھی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید اس کو اعتراض بھی نہیں ہے, صرف وہ کہہ دیتا ہے کہ آپ نے کرنے کی کوشش کرنی ہے. لیکن چیک اینڈ بیلنس تو شاید IMF کی لسٹ میں بھی ایسا کوئی نہیں ہے کہ جہاں پر وہ ان کو بتا سکے, اسنپ کر سکے کہ یہ چیزیں آپ نے کم کرنی ہے. جی سریاب, آج 7 اگست ہے اور کل 6 اگست تھی. 6 اگست 1945, آج سے 80 سال پہلے امریکہ نے ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرایا تھا. تو کل جاپان میں ایٹمی حملے کی 80ویں برسی تھی. 1.5 لاکھ لوگ اس میں مارے گئے, لاکھوں لوگ جو ہیں وہ تابکاری اثرات کی وجہ سے معذور ہو گئے ہمیشہ کے لیے, اور جاپان کا سارا انفراسٹرکچر مرجع میٹ ہو گیا. خدا نہ خواستہ پاکستان یا دنیا کے کسی بھی ملک کے اوپر جاپان کے علاوہ یہ مشکل وقت نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ اس جاپان نے
وہ ایشز سے اٹھا ہے, وہ راکھ سے اٹھا ہے جاپان, اور اس نے چند اشروں کے اندر دنیا میں ایک انسانی معجزہ کر کے دکھایا. اس نے چند دہائیوں کے اندر امریکہ اور یورپ جیسی طاقتوں کو پچھاڑ کے رکھ دیا. آج وہ دنیا کی بہترین معیشتوں میں سے اور ریاستوں میں سے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس ملک کے پاس دنیا کا بہترین ریلوے کا نظام تھا جو اس دور کا, یعنی جو برطانیہ بنا کر گیا, ہم نے تباہ کر دیا. ہمارے پاس دنیا کی بہترین ایئر لائن تھی PIA, ہم نے اس کے بڑے قصیدے پڑھے بھی ہیں اور سنائے بھی ہیں, ہم نے اس کو تباہ کر دیا. ہمارے پاس اس خطے کی بہترین سٹیل ملز تھی جو ہم نے اس زمانے میں لگائی, سوویت یونین نے لگائی, ہم نے اس کو تباہ کر دیا. ہمارے پاس کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے آج جس کو ہم دنیا میں یا اپنے خطے میں صحیح, چلے ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں ہی صحیح, 3 ملکوں کے اندر جو اس خطے کے ہیں وہاں بھی مثال بنا کے رکھیں کہ یار یہ جو ہمارے پاس ادارہ ہے, اس جیسا مثالی ادارہ اس خطے میں نہیں. کوئی ایک ایسا سرکاری ادارہ. آپ کا نظام انصاف ہے تو اس کو بھی میرا خیال ہے پہلے آپ اپنے جسٹس سسٹم کو خدا کے لیے پرائیویٹائز کریں. ابھی ہم پہلے بیوروکریسی کی بات کر رہے تھے, آپ خدا کے لیے ہماری بیوروکریسی کو پرائیویٹائز کر دیں. آپ ہماری پارلیمنٹ کو پرائیویٹائز کر دیں خدا کے لیے. آپ ہماری سپریم کورٹ کو پرائیویٹائز کر دیں. اس ملک میں سب کچھ پرائیویٹائز ہونے کی ضرورت ہے. جو کچھ بھی ریاست کے پاس ہے وہ خانہ خراب ہے, اور وہ آنے والی کئی نسلوں کو گروی رکھ کے جا رہا ہے ایک جکڑے ہوئے نظام کے اندر. نواز شریف صاحب جب 2013 میں آئے تو انہوں نے پرائیویٹائزیشن کا پروسیس شروع کیا, بڑی زبردست انہوں نے کوشش کی. محمد زبیر صاحب کو انہوں نے پرائیویٹائزیشن کا منسٹر بنایا. اس وقت پیپلز پارٹی اور PTI نے کچھ ان کے جو پرائیویٹائزیشن کے پروجیکٹس تھے ان کی مخالفت کی. سٹیل ملز کے اوپر آپ کو یاد ہے وہاں جا کے بیٹھ گئی اپوزیشن کی جماعتیں کراچی میں, اور وہاں انہوں نے سٹیل ملز کے ملازمین کے ساتھ کہا کہ جی ہم یہ نہیں ہونے دیں. اس کے بعد عمران خان آئے تو ان کے دور میں کوئی خاص کام ہوا ہی نہیں, پرائیویٹائزیشن پہ کوئی آگے پیش رفت ہی نہیں ہوئی. اب 3.5 سال سے یہ آئے ہوئے ہیں, یہ بھی ہم آئے روز سن رہے ہیں جی روز بیلٹ بھی جا رہا ہے, PIA بھی جا رہا ہے, فلانا بھی جا رہا ہے, ڈھمکانا بھی جا رہا ہے, اور جاتے ہوئے کیا نکلتا ہے جناب, PIA کی بولی لگتی ہے 10 ارب روپے. اندازہ کر لیں 10 ارب روپے بولی. میرا خیال ہے وہ جو خواجہ آصف صاحب نے جن بیوروکریٹس کا بتایا ہے 10 ارب روپے تو وہ 2-4 بیوروکریٹس بھی دے کے جنہوں نے پرتگال میں ویزے لیے وہ بھی دے کے PIA کو خرید سکتے ہیں. کچھ ادارے ایسے ہوتے ہیں جو ریاست نہیں چلا سکتی, یہ ایک اصول ہے پوری دنیا میں, وہ آپ کو پرائیویٹائز کرنے پڑتے ہیں. کچھ ادارے ایسے ہوتے ہیں کہ جو حکومتیں چلا سکتی ہیں. دیکھیں آج جدید ای گورننس آ چکی ہوئی ہے, آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ چکی ہوئی ہے. آج ریاستوں کو چلانا یہ تو کوئی بھی, یعنی جس نے تھوڑی بہت جدید بزنس مینجمنٹ پڑھی ہوئی ہو, جس نے جو کارپوریٹ انوائرمنٹ کو جانتا ہو, وہ بھی آج جدید طریقے سے ریاست کو چلانے کا ہنر سیکھ سکتا ہے. یہ اتنا بڑا اس ریاست کے پاس پیرافرنیلیا ہے, اس میں صوبوں کی علیحدہ بجٹس اور ان کی وزارتیں ہیں, وفاق کے پاس علیحدہ اتنی منسٹریز ہیں, ڈویژنز ہیں, اور بہت ساری. سر اب تو صوبوں کی بجٹ بھی منیمائز ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. میر عباس 27ویں آئینی ترمیم کی بازگشت ہے. ایک بات آپ بھی کر لیجئے تاکہ میں پھر بریک پر جاؤں ذرا. سری لنکا نے بھی اپنی قومی ایئر لائن کو پرائیویٹائز کر کے پھر واپس لیا, کیونکہ قومی ایئر لائن پرائیویٹ میں نہیں چل سکتی. ساؤتھ افریقہ میں بھی یہ تجربہ ہوا سر, اور وہاں سے بھی واپس. قومی ایئر لائن سرکار کو خود چلانا ہوتی ہے سر, اس میں بہت ساری ایسی لائبلٹیز ہوتی ہیں جو کمرشل ایئر لائن کیری نہیں کر سکتی. ہمیں پھر بھی انہی سے ہی یہ کام کروانا ہے, انہی سے ہی کہ بھائی آپریٹنگ پروفٹ تو ہے نا, جس دفعہ 12 ارب روپے کا آپریٹنگ پروفٹ PIA نے شو کیا ہے. آپ نے جو 450 ارب روپے کا لون اس پہ لادا تھا مشرف صاحب کے دور کے آخر میں اور پیپلز پارٹی کے دور میں شروع میں, وہ ہٹا دیجئے تو وہ ایئر لائن آج بھی پروفٹ میں ہے سر, ہماری PIA جو ہے. دیکھیں جیسے رضوان صاحب فرما رہے ہیں نا, آپ کے پاس UAE کی مثال ہے, وہ گورنمنٹ چلا رہی ہے, ان کی ایمریٹس ہے, اتحاد ہے. قطر ایئر لائن آپ دیکھ لیں, قطر یہ آپ کا عمان ایئر لائن جو ہے وہ عمان 70 کی دہائی تک, دریاب 70 کی دہائی تک عمان میں اس کے کیپٹل مسقط میں لوگ لالٹین جلاتے تھے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. میر آپ نے جن ایئر لائنز کا نام دیا ہے, واقعی ان ایئر لائنز میں سفر کر کے خوشی محسوس ہوتی ہے, اور آپ کا جو بھی سسٹم ہوتا ہے, جو ادارہ ہے نا, وہ آپ کی مینجمنٹ کو ظاہر کرتا ہے, اس کی عکاسی کرتا ہے کہ آپ حکومتی نظام کس طرح سے چلا رہے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو پھر سے جوائن کریں گے اور ذرا انٹرنیشنل ایشوز پر بات کریں گے. اسٹے ٹیونڈ.
वेलकम बैक नाज़रीन। हर गुजरते लम्हे के साथ डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो भारत पर सख्तियां बढ़ाते चले जा रहे हैं। इस वक्त मजमूई तौर पर जो भारत पर टैरिफ आयद किया जा चुका है वो कुल मिलाकर 50% हो चुका है। लेकिन अब इस सिचुएशन में दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। वो ये कि एक तरफ तो रशिया के साथ ताल्लुकात इस्तवार करने पर जहाँ पर वो दीगर ममालिक पर टैरिफ बढ़ा रहे हैं, वहीं पर ये खबर भी आ रही है कि जल्द ही रूसी सदर से डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात जो है वो भी मुतवक्के है। अच्छा, अब बात यहीं पर खत्म नहीं होती। खबर तो ये भी है कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो चीन से ताल्लुकात बेहतर बनाने का फैसला किए बैठे हैं और 31 अगस्त को चीन का वो दौरा भी करेंगे। ये दोनों ही चीजें, ये दोनों ही मामलात अपनी जगह एक बड़ी अहमियत रखते हैं। रिजवान अजीज साहब, अगर मैं आगाज यहाँ से करूँ कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप रूसी सदर से बराह रास्त मुलाकात का फैसला किए बैठे हैं, आपको क्या लगता है कि अगर ये फर्ज कर लिया जाए एक लम्हे के लिए कि ये किसी अमन मुआहदे पर पहुंच भी जाते हैं, तो जो टैरिफ उन्होंने इस ज़िमन में रूस के साथ तजारती मामलात पर दीगर ममालिक पर आयद कर दिए, सर उसमें कमी वाकई होगी? बिल्कुल भी नहीं। ट्रंप साहब जिस स्टेट ऑफ माइंड के अंदर हैं और जिस तरह से वो अमेरिका फर्स्ट लेके चल रहे हैं, उसमें लगता है कि स्पेस जो है, और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर आप देख लीजिए इंडियन स्पेस कम हो रही है और होती जाएगी, एक बात। दूसरी बात ये है कि इस वक्त इंडिया जो है उसका ख्याल है कि वो रूस के ज़रिए चाइना को मैनेज कर लेगा। और पिछले दिनों भारत की क़यादत ने जब चाइना का दौरा किया तो उनके नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइज़र भी वहाँ पे पहुँचे हुए थे। वैसे ये प्राचा साहब का शोबा है, ये फॉरेन अफेयर वाला, लेकिन फिर भी मैं उसमें थोड़ा सा मुँह मार रहा हूँ। फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछना चाह रही थी वो टैरिफ रिवर्सिंग के मामले में। अच्छा, दूसरी बात ये है कि वो उसको मैनेज करने की कोशिश कर रहा है। ये इस तरह मैनेज नहीं होगा इंडिया से चाइना जो है, कि वो चाइना पाकिस्तान के साथ ना खड़ा हो और वो एज लेने की कोशिश कर रहा है। जहाँ तक बात है टैरिफ की, देखिए ये 50% टैरिफ तो अप फ्रंट उन्होंने लगाया है। ये उसके अलावा है जो पहले इंडियन मसनूआत के ऊपर लगा हुआ था, और साथ में ही उन्होंने धमकी दी है कि वो 25% मजीद लगा देंगे अगर उन्होंने इतने घंटों के अंदर रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो। अब ये जो है ये वो वाली चीज़ है। इसका मतलब ये है कि इंटेंसिवली इंगेजमेंट चाहिए इंडियन क़यादत को अमेरिकन के साथ, ताकि वो अपने लिए को प्रॉपरली डील अर्न कर सकें। उसकी बजाय इंडियन क़यादत इस वक्त अपना सारा जो डायरेक्शन है वो रूस की तरफ किए हुए है। रूस से वो 55 अरब डॉलर का सस्ता तेल खरीदते हैं। यानी अगर आलमी मंडी के अंदर रूस के तेल की कीमत $60 है तो इंडिया को तकरीबन 32 या 35 डॉलर के इर्द गिर्द मिलता है। तो वो ये वाला अपना मार्जिन जो है, जो कि बहुत बड़ा मार्जिन है, वो खोना नहीं चाह रहे जो रूस के साथ तेल की तिजारत से है। और अमेरिका को जो वो एक्सपोर्ट्स करते हैं सिर्फ, वो तकरीबन को 85 अरब डॉलर की हैं। अब दूसरी तरफ भी एक बड़ा वॉल्यूम है, लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है इंडिया का टेक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप उसको देखें जी, और 8 अरब डॉलर की तो उनकी सिर्फ जेनेरिक मेडिसिन जो है वो एक्सपोर्ट होती हैं अमेरिका को इंडिया से बन के। तो इस सूरत के इसके अलावा जो उनकी टेक्नोलॉजी की प्रोडक्ट्स हैं वो इसके अलावा हैं। और सर ये जो अभी आपने ऑयल के हवाले से भी बात की, उसमें भी ये खबर है कि इत्तलात है कि भारत जो है रूस से अगले 6 महीने का तेल लेकर जखीरा कर बैठा हुआ है। तो ये जो अभी लगने वाली पाबंदियां हैं, मुझे नहीं लगता कि फिलहाल इसका कोई नुकसान होगा। अगर वो सिर्फ अपने हद तक रखता ना इंडिया, तो वो शायद काबिल कबूल होता। इंडिया ने रूस से सस्ता तेल खरीदा और उसकी प्रोडक्ट्स बनाकर वो आलमी रेट के ऊपर दुनिया भर को बेच रहा है। यूं 60% से लेके 40% से लेके 60% तक का मार्जिन उसमें कमा रहा है। अमेरिका जो कि अपना भी तेल बेचना चाहता है, उसको भी इसके ऊपर एतराज है। और भारत ने कहा भी है आप हमें सस्ता देना शुरू कर दें, हम आपसे खरीदना शुरू कर देंगे। और अरबों को तो इस पे एतराज है ही है। तो इसलिए सारे मालिक को जब एतराज है तो इस तरह तो वो अकेले नहीं खाने देंगे इंडिया को। मैं तो इसको यूं समझता हूं इंडिया के ऊपर अभी और फाइनेंशियली सख्त हालात आएंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये भी ज़हन में रख लीजिए कि जो अहम खबर है वो चीन के वजीर खारजा जो हैं वो पाकिस्तान के दौरे पे भी आ रहे हैं मेरे ख्याल 20-21 को। तो वो भी एक अहम डेवलपमेंट है इस रीजन। चीन के वजीर खारजा पाकिस्तान दौरे पर आ रहे हैं। अब शौकत पराचा साहब, आलमी मंजरनामे में अगर हम देखें तो यहाँ पर बहुत कुछ चेंज हो रहा है। खित्ते के मसाइल, हालात
بھی بڑے تبدیل ہو رہے ہیں دفاعی اعتبار سے اور تجارتی اعتبار سے. جس طریقے سے ٹرمپ نے محاذ سنبھالا ہوا ہے وہ بھی ایک الگ ہی پرسپیکٹو دے رہا ہے. میں ہرگز یہاں پہ بھارت کا دفاع نہیں کر رہی, لیکن میں ایک چیز یہاں پہ سر ضرور شامل کرنا چاہوں گی اپنی گفتگو میں کہ کہیں نہ کہیں اگر دیکھا جائے, چونکہ بھارت نہیں چاہ رہا کہ جو امریکہ ہے وہ اب ان کے ایگریکلچر سیکٹر تک جو ہے نا وہ پینیٹریٹ کرے, وہاں تک پہنچے, تو کہیں نہ کہیں جیسی مرضی سختیاں ہیں نریندر مودی اس وقت اپنی قوم کے لیے سٹینڈ ضرور لے چکے ہیں. اس کی طرف اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو سر ہم نے تو اپنی 42 کے قریب مصنوعات کے اوپر جو ہے وہ 0% ٹیرف رکھا. نریندر مودی ایگریکلچر کو ڈیفینڈ کریں نہ کریں, گوتم اڈانی کو ضرور ڈیفینڈ کر رہے ہیں, کیونکہ گوتم اڈانی نے ہی پیسہ کمایا ہے. دیکھیں نا, اصل معاملہ یہ ہے کہ امریکہ نے سینکشنز لگائیں رشیا پہ, یورپ نے سینکشنز لگائیں رشیا پہ, اور دنیا حیران تھی کہ رشیا پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا. اب آ کے باتیں کھلیں کہ ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز کا آئل جو انڈیا خریدتا رہا اور سستی خرید کے تیل وہ مہنگی بیچتا رہا, تو جو فنڈنگ آئی رشین تیل یورپ یا امریکہ کو بلاک ہوا یا دیگر پروڈکٹس بلاک ہوئیں, وہ تو رشیا کو انکم انڈیا کے تھرو ہوتی رہی. اصل گرج یورپ میں اور امریکہ میں یہ ہے کہ جو ہماری سینکشنز کو ناکام بنایا گیا وہ ایک پریشر ٹیکٹک ہو سکتا تھا, ایک ٹول ہو سکتا تھا یوکرین کو ریلیف دینے کے لیے, وہ رشیا پہ اثر نہ ہوا. ابھی وہ یورپین یونین کے ساتھ مذاکرات ہوئے, ٹرمپ صاحب نیٹو ہیڈز آف اسٹیٹس کی میٹنگ کے لیے آئے ہوئے تھے, تو یورپین نے یہ کھل کے بات کی. اب بجائے اس کے کہ انڈیا یا نریندر مودی بات کرتے ان کے ساتھ, ان کے کنسرن کو سنتے, اوپر سے انڈیا نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کر دی, جیسے ہمارے ہاں کہا گیا تھا کہ ہم کوئی غلام ہیں اور اس کا پھر ریپرکشن بھی آئیں, اسی طرح انڈیا نے اسٹیٹمنٹ جاری کر دی کہ آپ تو خود جو ہے رشیا سے تیل خریدتے رہے. دوسری اہم چیز ہے, ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ انڈیا کے نخرے امریکہ اٹھا رہا تھا, یورپ اٹھا رہا تھا, وہ کنٹینمنٹ آف چائنا کے حوالے سے. انڈیا نے اپنے آپ کو اتنا ایک میجر پاور کے طور پر شو کر دیا تھا, لیکن جیسے ہی یہ پاکستان نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا, رافیل گرائے, تو وہ سارا ایکسپوز ہو گیا. یورپ کی آنکھیں کھل گئی, امریکہ کی آنکھیں کھل گئیں کہ بھائی یہ تو کچھ ایسا نہیں ہے. اور اس کی بڑی ایویڈنس ہے, امریکن سیکرٹری فائنانس یعنی وزیر خزانہ نے جو کہا کہ بھارت دنیا کی قیادت کا اہل نہیں ہے. دیکھیں کوآڈ بنا ہوا تھا, انڈیا, آسٹریلیا, جاپان, امریکہ, پھر اسٹریٹجک پارٹنرشپ تھی امریکہ اور انڈیا کی, صرف وہ انڈیا کو چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے. لیکن انڈیا نے نہ صرف رشین آئل خریدا بلکہ 130 سے 140 ارب ڈالر کی اس کی چائنا کے ساتھ بھی ٹریڈ جاری رہی. یہ تو پھر جو لوگ فنڈنگ کر رہے تھے انڈیا کو, یا اس کو پروجیکٹ کر رہے تھے, یا اس کا امیج بلڈ کر رہے تھے کہ یہ تو دنیا کی پاور ہم بنا کے چین کے خلاف لے آئیں گے, لیکن وہ چین کے خلاف نہ آیا. چین کو بھی انکم آتی رہی, 140 ارب ڈالر میں سے 60% چائنیز ایکسپورٹس ٹو انڈیا ہیں, 40% آلموسٹ انڈین ایکسپورٹس ٹو چائنا ہیں. دوسرا رشیا میں بھی نہ آیا. لیکن پراجا صاحب ہمیں کہیں نہ کہیں یہ چیز تو ایکسیپٹ کرنی پڑے گی نا. ایکسیپٹ دیکھیں ہمارے دیگر مخالفت والے معاملات الگ, لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت تو ایک ایمرجنگ اکانومی ہے چائنا. اگر ایسا نہ ہوتا تو ڈونلڈ ٹرمپ بھی اتنی سختیاں نہ کر رہے ہوتے. اور جو آپ بات گوتم اڈانی کی کر رہے تھے, سر وہاں کے لوگوں کا یہی تو پرابلم ہے. پرابلم نہیں میں کہوں گی, یہ شاید ہمارے لیے پرابلم ہے کہ وہاں کے لوگ اگر کماتے ہیں تو اپنی معیشت کو بہتر کرتے ہیں. ہمارے یہاں والے اگر کماتے ہیں تو وہ فوری پیسہ لے کر باہر شفٹ ہو جاتے ہیں یا باہر چلے جاتے ہیں. نہیں, ہمارا پرابلم سنیں گوتم اڈانی از ناٹ آور پرابلم. وہ انڈیا کی اپنی جو ڈومیسٹک پولیٹیکل کمپلیکسٹیز ہیں وہ اس کے لیے پرابلم ہے. اسی اڈانی کے لیے انڈین پارلیمنٹ میں بھی ہنگامہ ہوتا رہا, اسی اڈانی کے لیے تو راہل گاندھی بار بار بات کر رہے ہیں. وہ ہمارا پرابلم نہیں ہے, پرابلم ود ان انڈیا ہے, جس کی وجہ سے نریندر مودی صاحب اتنے ڈیفینسو ہوئے ہیں. راہل گاندھی یہی تو ان کو للکار رہے ہیں کہ آپ بولیں ٹرمپ کے خلاف. ٹرمپ جو بار بار ایمبیرس کر رہے ہیں نریندر مودی کو, انڈین وہ سننا ہی نہیں چاہ رہے کہ سیز فائر انہوں نے کرائی. انڈین وہ سننا ہی نہیں چاہ رہے کہ انہوں نے انٹروین کیا, لیکن اس کے باوجود پرائم منسٹر نریندر مودی جواب نہیں دے رہے صدر ٹرمپ کی باتوں کا. ٹھیک ہے امیر, ساری گفتگو آپ نے سنی رضوان رضی صاحب کی بھی فائنینشیل اسپیکٹ سے اور شوکت پراچا صاحب کی انٹرنیشنل اسپیکٹ سے.
سے. تو کیا لگتا ہے آپ کو, میں اگر ایک ٹرمپ ایک طرف اور یہ نریندر مودی والا معاملہ اور رشیا والا تھوڑا سائڈ پہ کر کے, نریندر مودی اور چائنا کے جو بڑھتے ہوئے مراسم ہوں گے, جو تعلقات ہوں گے, کیا وہ پاکستان کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا بہت الارمنگ ہوگا, یا تھوڑا سا باعث تشویش ہوگا, یا ہمیں سکون میں رہنا چاہیے خطے کے حوالے سے؟ کیونکہ کچھ بھی ہے, اکانومی پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان کو چیک کرنا سی پیک کے پوائنٹ آف ویو سے, اور پھر انڈیا کا چائنا کی طرف جانا یا چائنا کا انڈیا کی طرف آنا, یہ سارے معاملات ہمیں دیکھنا ہوں گے. نہیں, دیکھیں چائنا کے قریب جتنا بھی انڈیا ہو جائے, پاکستان اور چائنا کے ریلیشنز کے اوپر کوئی افیکٹ آنے والا نہیں ہے. ٹھیک, چائنا دنیا میں کوئی خاطر خواہ بلاک پالیٹکس نہیں کرتا. چائنا اکانومی ٹریڈ کے اوپر کام کرتا ہے. اگر اس کے انڈیا کے ساتھ ٹریڈ آلریڈی پہلے بھی موجود ہے, اگر وہ اور امپروو ہوگی اور چائنا کی معیشت کو فائدہ ہوگا تو چائنا ضرور کرے گا انڈیا کے ساتھ, اور انڈیا بھی ڈیفینیٹلی کرے گا. تو پاکستان کو اس میں کسی قسم کی کوئی پریشانی یا فکر مند ہونے کی بات نہیں ہے. جو ٹوٹل ایکسپورٹس ہیں انڈیا کی وہ 821 ارب ڈالرز ہیں. وہ دنیا کی 5th لارجسٹ اکانومی ہے with 3.5 اور بعض جگہوں پہ کہتے ہیں 3.7 ٹریلین ڈالر جی ڈی پی, ٹریلین ڈالرز. اور جو اس کی ٹوٹل ایکسپورٹس امریکہ کو ہے ذریعہ, وہ 79.4 چلیں آپ راؤنڈ کر لیں 80 ارب ڈالرز ہیں. اگرچہ 80 ارب ڈالرز بہت بڑی اماؤنٹ بنتی ہے, ہماری تو ٹوٹل ایکسپورٹس آپ دیکھ لیں 34, 35, 36 ارب ڈالر سے اوپر کبھی نہیں جاتی ہیں, تو اس کی 80 ارب ڈالر صرف امریکہ کو ہے. اب یہ اس کو فیصلہ کرنا ہوگا مودی کو, اور اس کے اوپر پریشر ہوگا ڈومیسٹکلی کہ اگر وہ امریکہ کے سامنے سرنڈر کر دیتا ہے تو اس کی اپوزیشن, آج بھی راہل گاندھی نے سٹیٹمنٹ دی ہے, اس کی اپوزیشن, اس کے باقی مخالف, وہ کہیں گے کہ تم نے انڈیا کی جو سلامتی ہے, سوورینٹی ہے, تم نے اس کو امریکہ کے ہاتھوں بیچ دیا. اگر وہ کہہ دیتا ہے ایبسولوٹلی ناٹ, تو ہو سکتا ہے اس کی اپروول ریٹنگ جو ہے وہ اپنے ملک میں اوپر چلی جائے. تو اس کو فیصلہ کرنا ہے. میرا خیال ہے کہ جو اس کی خود مختاری ہے کسی بھی ملک کی, جیسے ہماری خود مختاری ہے, اسی طرح انڈیا کی بھی سوورینٹی ہے. اگر مودی کو لگتا ہے کہ اس کو روس کے ساتھ اب تجارت کرنے میں فائدہ ہے, اور یہ 80 ارب ڈالر کا نقصان اگر اس کا ہوتا ہے امریکہ کے ساتھ, تو وہ اس کو ریکور کر سکتا ہے. اس کو بالکل کرنا چاہیے. کسی بھی ملک کو یہ حق حاصل نہیں ہے, چاہے وہ امریکہ ہو, چاہے وہ چین ہو, پاکستان ہو, یا کوئی بھی ہو, کہ وہ ہنٹر اٹھا کے کسی دوسرے ملک کی گردن پہ ناخن رکھے. آپ منافقت دیکھیں ذرا اس ڈونلڈ ٹرمپ کی, کہ یہ روس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ جو روس سے تجارت کرے گا میں اس کے اوپر سینکشنز لگا دوں گا, یا میں اس کے اوپر ٹیرف لگاؤں گا. کیوں؟ کیونکہ روس یوکرین کی جنگ کے اندر, یعنی یوکرین کے اوپر جنگ اس نے مسلط کی ہوئی ہے. لیکن یہ اصول تمہیں اسرائیل کی طرف کیوں نہیں یاد آتا؟ بالکل بالکل, ان کو کہا کہ جو اسرائیل کے ساتھ تجارت کرے گا میں اس کے اوپر ٹیرف لگا دوں گا یا سینکشن لگا دوں گا. کیوں؟ کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ فلسطین, اہل غزہ کے اوپر بمباری کر رہا ہے. وہاں تمہیں موت پڑتی ہے بات کرتے ہوئے, تمہاری زبان پہ چھالے پڑتے ہیں, یا تم کہہ رہے ہو جو روس سے کو تجارت. تو یہ یا تو تم ایک اصول رکھو, تو پھر دنیا بھی کہے گی کہ ہاں ٹھیک ہے جی, ٹرمپ صاحب کی پالیسی بالکل ٹھیک ہے. لیکن چونکہ تمہارا منافقانہ اصول ہے, ایسا ہی ہے, اور اس نے امریکہ کے جتنے صدور آئے ان کا جو فارن پالیسی کنڈکٹ تھا, اس شخص نے وہ جو کنونشنل, ایک ٹریڈیشنل فارن پالیسی کنڈکٹ ہے امریکہ کے صدر کا انٹرنیشنل سسٹم کے اندر, اس نے اس کو بالکل تہ تیک کر کے رکھ دیا. اور یہ ایک بالکل گلی کے ایک چھٹے ہوئے بدماش کی طرح بہیو کر رہا ہوتا ہے. اور اس جنوبی کوریا کا صدر اس کے پاس آ کے بیٹھا ہے وائٹ ہاؤس کے اندر, اوول آفس میں, وہاں اس کے سامنے ایسے اس نے وہ ویڈیو چلانا شروع کر دی جیسے آپ اینکر جو ہیں وہ سنا کے کلپ دکھاتے ہیں, جی یہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے. وہ یوکرین کا صدر آتا ہے, اس کا اتحادی ہے, یوکرین کو پش کیا امریکہ نے, روس کے خلاف اس کو کھڑا کیا, وہ آتا ہے اس کو ذلیل کر دیتا ہے ساتھ بٹھا کے, جو آ رہا ہے اس کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے, مس بہیو کر رہا ہے. تو اس کو اگر, اور دیکھیں یہ بھی بڑی بات ہے کہ اس کے اپنے یورپی اتحادی وہ اس کے خلاف سٹینڈ لے رہے ہیں. مثلا پرتگال, جرمنی, فرانس, مالٹا, اٹلی, ان سب نے کہہ دیا ہے کہ ہم جو فلسطین کا 2 ریاستی حل ہم اس کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں, جاؤ تم نے جو کرنا کر لو. اسی طرح کینیڈا دیکھیں, 3.5 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے ٹوٹل, اس کی 35 کروڑ کی آبادی, ویسے ہی اس کو چک مار کے کھا سکتا ہے. وہ کھڑا ہو گیا کینیڈا, انہوں نے کہا یہ کیا بدماشی کر رہا ہے ہر بندے کے ساتھ. تو جو ملک اس کے سامنے سٹینڈ لے سکتا ہے, انڈیا لے سکتا ہے.
ہوں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, کوارڈ میں یہی So India is taking a stand against America. Now let's see کہ چائنا سے میٹنگ کے بعد کیا سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے, کیونکہ یہ تو بالکل ایسے ہے کہ جیسے بھینسے کو آپ رومال دکھا کر آگے بھاگ جائیں اور پھر اس کے حملے کے لیے تیار ہیں. اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.